रब्बी शरह ली सदरी व युस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सूरतुल फ़ातिहा इसकी पहली आयत के बारे में बात करेंगे और पहली आयत भी यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के अल्फाज कुरान मजीद में 3 बार आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले यहाँ सूरत फातिहा में, फिर वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा सूरह हूद और आयत नंबर 41। फिर तीसरी दफ़ा इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है सूरह नमल और आयत नंबर 30। अब देखिए, अर्रहमान और अर्रहीम सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, बहुत ही मेहरबान, बहुत ही प्यार करने वाला, यानी अर्रहमान अर्रहीम। और बाज़ ने रहमान और रहीम में ये फ़र्क बयान किया है कि रहमान का लफ्ज़ दुनियावी रहमत के इतबार से बोला जाता है, जो मोमिन और काफिर दोनों ही के लिए शामिल है, और रहीम उखरवी रहमत के इतबार से है, जो ख़ास कर मोमिनीन पर होगी। अब देखिए, मक्का मुकरमा और कूफा के क़ुरा और अक्सर फ़ुक़हा हिजाज़, अक्सर फ़ुक़हाए हिजाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा की पहली आयत तस्लीम करते हैं। इस कौल की तस्दीक अब्दुल्ला बिन मुबारक और सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैहिम के बयान से भी होती है। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने वजाहत करती हूँ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा पढ़ते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको एक आयत बनाते और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को दूसरी, अर्रहमानिर्रहीम तीसरी, मालिक यौमिद्दीन चौथी, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को पांचवीं और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को छठी आयत करार देते और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन को सातवीं आयत बनाते। आयात का ये शुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्फ़ों से साबित है। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहातुल किताब 7 आयात हैं और इनकी पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। उबई बरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इस आयत की खबर है जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सिवा किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, नहीं, यानी मुझे नहीं मालूम। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नमाज शुरू की जाए तो कुरान की कौन सी आयत शुरू करते हो? वो कहते हैं कि मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही है, यानी यही वो आयत है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। चुनाचे सूरह नमल आयत 30 में इसका जिक्र है। इस हदीस से यह साबित होता है कि तस्मिया कुरान करीम से है
قرآن سے باہر نہیں اور خصوصاً فاتحۃ الکتاب کی پہلی آیت ہے۔ سالبی اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، جب تو نماز قائم کرتا ہے تو کیسے کہتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تو کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالبی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت نقل کی ہے کہ جب میں نماز میں سورہ فاتحہ کو شروع کرتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا اس نے سورت کی ایک آیت میں کمی کی۔ سالبی نے اپنی اسناد کے ساتھ سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرائی جانے والی 7 آیات کریمات دی گئی ہیں۔ اس کی تفسیر میں فاتحۃ الکتاب ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ چھوڑو کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ سالبی نے ہی اپنی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اسی طرح 7 آیتوں کے جوابات بیان فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا، وہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز شروع کر دی، تعوذ کو پڑھا اور پھر الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور اسے فرمایا، اے شخص، تو نے اپنی نماز قطع کر لی، کیا تو نہیں جانتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے ہے؟ جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے اس سے ایک آیت چھوڑی، اور جس نے ایک آیت کو چھوڑ دیا اس نے اپنی نماز قطع کر لی، اس لیے کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر صلاۃ نہیں ہوتی، تو جس نے اس سے ایک آیت ترک کر دی اس کی نماز باطل ہو گئی۔ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اعظم آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے، کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب کوئی نیک کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہ تھی کہ کھانا کھاتے، پانی پیتے اور وضو کرتے، غرض اس قسم کے سارے کاموں کی ابتدا بسم اللہ ہی سے کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کام کو خدائے رحمان اور رحیم کا نام لے کر شروع کرتا ہے وہ عملاً اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا ضمیر پاک اور صاف ہے، میری نیت مخلصانہ ہے، میرا مقصود اعلیٰ ہے، اور میں اللہ واحد کا پرستار ہوں۔
ایک طرف شرک سے اور دوسری طرف الحاد سے بیزار۔ غرض بسم اللہ سے بڑھ کر قوت بخش اور اس سے زیادہ روح اخلاق کو بلند کرنے والا ذکر کوئی اور نہیں ہے۔ ان سب جگہوں پر بسم اللہ کی حیثیت سنت کی ہے، فرض کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اکثر یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ کی جو بے نحویوں کی اصطلاح میں با الاستعانت کہلاتی ہے، پڑھنے والا گویا یوں کہتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس کلام کو یا اس کام کو اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے، اور یہ کہ بسم اللہ پڑھنے والا اپنی اور سب کی طرف سے قطع نظر کر کے صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کر لیتا ہے۔ اور یہ مفہوم اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور ہر کام کو شروع کرتے وقت جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کا یہی مفہوم لے کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا آپ کو میں اور بھی بتاتی جاؤں حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو آپ کی پرورش میں حضرت ام المومنین ام سلمہ کے اگلے خامد سے تھے، کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ جو ہے اس کا سارے قرآن کے جتنی بھی آیات آتی ہیں سوائے سورہ برات کے یعنی توبہ کے، ان کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے، لیکن جب ایک قرآن کی ابتدا ہوئی تو اس کی شروع کی جو سورہ فاتحہ اس کا ایک حصہ، اس کی آیات ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اور کل یہ 7 آیات ہیں۔ اب دیکھیں تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں، اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ اللہ اکبر۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابی سوار تھے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے، اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ اکبر۔